بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনি দেখছেন দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজ চ্যানেল। দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজ চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। অবশেষে দীর্ঘ প্রচেষ্টা এবং অপেক্ষার পর দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজে পদার্পণ করলেন ভারত বিখ্যাত পীর, বুজুর্গ, ইসলামিক চিন্তাবিদ ও মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের স্পিকার জনাব হযরত মাওলানা খলিলুর রহমান সাজ্জাদ নোমানী সাহেব, এবং তার সাথে দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজের নূতন জায়গার ভিত্তিফলক উন্মোচন করলেন। সুতরাং এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজের ইতিহাসের পাতায় তার শুভাগমন স্বর্ণাক্ষরে খচিত থাকলো। দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি এই কলেজে আসার পূর্বে যতটা উম্মিদ নিয়ে এসেছি, ছাত্রীদের প্রেজেন্টেশন, প্রোগ্রাম এবং পারফরমেন্স দেখে এর থেকে অনেক বেশি উম্মিদ নিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। তিনি আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে বলেন, হে সাজ্জাদ, তুমি নিরাশ হয়ে যেও না, হতাশ হয়ে যেও না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেটিরা এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের মাধ্যমেই সমগ্র ভারতবর্ষে ইসলাম পুনরায় পুনরুজ্জীবিত হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে কমপক্ষে যেন একজন ছাত্রী এই দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজে পড়াশোনা করেন তার আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা তোমরা যেভাবে কোরআন পড়েছো, দোয়া পরিবেশন করেছো, মুনাজাত করেছো, আরবি ও বাংলা ভাষায় একাধিক প্রোগ্রাম পরিবেশন করেছো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমাদের আওয়াজ মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে গিয়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান লাগিয়ে শুনেছেন যে সুদূর পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজে আমার বেটিরা কি পড়ছিল। তিনি কলেজের ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশ্যে বলেন, যারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সমগ্র ভারতবর্ষে যেন এই ধরনের কলেজের জাল বিছিয়ে পড়ে। আমি কংগ্রাচুলেট করি এই কলেজের ম্যানেজমেন্টকে, যারা এত সুন্দর সিলেবাস ও সিস্টেম তৈরি করেছেন। আপনারা আমার মায়েদের ডান হাতে দিয়েছেন কোরআন, বাম হাতে দিয়েছেন কম্পিউটার, এক হাতে দিয়েছেন হাদিস, অপর হাতে দিয়েছেন ম্যানেজমেন্ট, আর এক হাতে দিয়েছেন আপনারা আকাইদ ও মাসাইল, আর এক হাতে দিয়েছেন আপনারা হেলথ। বর্তমান যুগে এডুকেশন সিস্টেম এমনই হতে হবে যাদের এক হাতে থাকবে দিন, অপর হাতে থাকবে দুনিয়া। কেননা দিন ও দুনিয়া হলো একে অপরের পরিপূরক। তিনি বলেন, আমি দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজের প্রশংসার ভাষা পাচ্ছি না। অর্থাৎ তিনি দিনিয়াত মুআল্লিমা কলেজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সম্মানিত ভিউয়ার্স, এতক্ষণ শুনছিলেন আমার মুখ থেকে, এখন শুনবেন উনার জবান থেকে মূল বক্তব্য। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, উনার মূল বক্তব্য এক সেকেন্ডের জন্য আপনারা স্কিপ করে দেখবেন না। প্রত্যেকটা সেকেন্ড, প্রত্যেকটা মুহূর্ত সমগ্র বিশ্ব মুসলিম উম্মার জন্য রয়েছে আদেশ, উপদেশ এবং নসিহত, এবং ভবিষ্যৎ জীবনের পথ প্রদর্শক হবে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আম কুনতুম শুহাদা ইয হাদারা ইয়াকুব আল-মাউত ইয ক্বালা লিবানিহি মা তা'বুদুনা মিন বা'দি ক্বালু না'বুদু ইলাহাকা ওয়া ইলাহা আবাইকা ইব্রাহিম ওয়া ইসমাঈল ওয়া ইসহাক إله واحدا ونحن له مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میں سب سے پہلے تو صاف لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہزاروں چھوٹے اور بڑے انسٹیٹیوشنز میں جا چکا ہوں، لیکن شاید جتنی خوشی یہاں آ کر ہوئی ہے اور جتنی امید اسلام کے مستقبل کے بارے میں
اس ملک کے مستقبل کے بارے میں یہاں آ کر اپنی عزیز بچیوں اور امت کا مستقبل کو دیکھ کر اور یہاں کی ایجوکیشنل سسٹم کو، ایجوکیشن پالیسی کو اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے ویژن کو دیکھ کر ہوئی ہے۔ مجھے نہیں یاد ہے کہ ایسے 2-3 سے زیادہ انسٹیٹیوشن اب تک میں نے وزٹ کیے ہوں گے جہاں جا کر اتنی خوشی اور اتنی امید میرے دل میں پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے تو بچیوں، تم بہت خوش نصیب ہو، بہت لکی اور فارچونیٹ ہو۔ تمہاری استانیاں، تمہاری معلمات، تمہارے معلم اور انسٹیٹیوشن کو چلانے والے لوگ انشاءاللہ اللہ کو سب بہت پسند ہوں گے۔ اللہ سب سے راضی ہوگا اور تم ایک ہسٹری بناؤ گی، تاریخ بناؤ گی، تم سیلاب کے رخ کو موڑ دو گی، تم چیلنجز کو فیس کرو گی اور ایسی جنریشنز تیار کرو گی کم سے کم پورے ویسٹ بنگال میں اور خدا کرے کہ پوری انڈیا میں، پورے سب کانٹیننٹ میں، کہ جو جنریشنز غریبوں کی غربت کو دور کریں، جہالت کو، انلٹریسی کو دور کریں اور جسٹس اور پیس ملک میں، دنیا میں واپس آئے گا، اس میں تمہارا میجر کنٹریبیوشن ہوگا انشاءاللہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس میں ذرا بھی کوئی بناوٹ یا مبالغہ اللہ گواہ ہے کہ نہیں۔ قرآن کی ایک بہت بڑی خصوصیت اور احسان یہ بھی ہے کہ قرآن نے انسانی تاریخ میں، ہیومن ہسٹری میں جو بہت بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوئے، جن سے بہت ہی ضروری لیسنس سیکھے جا سکتے ہیں، ان تمام ہسٹوریکل انسیڈنٹس کو قرآن نے ریکارڈ کر دیا۔ انہی انسیڈنٹس میں سے ایک انسیڈنٹ کو بیان کیا ہے، نریٹ کیا ہے اللہ نے اس آیت میں جو میں نے ابھی شروع میں پڑھی تھی۔ اس آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے اور ان کی زندگی کے لاسٹ مومنٹس، بالکل آخری چند لمحات، اس وقت ان کے بیڈ کے چاروں طرف ان کے بچے، ان کی بچیاں، ان کے سنس اینڈ ڈاٹرز، ان کی گرینڈ سنس، گرینڈ ڈاٹرز سب آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ کبھی کسی نے کوئی ایسا ٹریجک سین دیکھا ہو کہ ہمارے گھر کے بزرگ، ہمارے دادا، ہمارے نانا وہ آخری سانس لے رہے ہوں اور ہم ان کے پاس کھڑے ہوں، تو ذرا امیجن کرو ہماری فیلنگس اس وقت کیا ہوتی، کتنا غم، کتنا سورو، کتنا دکھ، کیسی تکلیف ہوتی۔ ایسے ہی سین تھا حضرت یعقوب کے بیڈ کے چاروں طرف۔ اور پھر امیجن کرو کہ اگر ایسے وقت میں ہمارے گرینڈ فادر جو جا رہے ہیں دنیا سے، آخری سانسیں لے رہے ہیں، اچانک وہ آنکھیں کھولیں اور ہم سے کچھ کہنا شروع کریں، تو آپ بتاؤ کہ اس وقت کوئی ادھر ادھر دیکھے گا؟
سب کان لگا دیں گے کسی طرح ایک ورڈ بھی ہم مس نہ کر پائیں. کیا کہہ رہے ہیں دادا جان، نانا جان، دنیا سے جا رہے ہیں آخری وقت میں، یہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. اس وقت تو آواز بھی پوری نہیں نکلتی. ایسے ہی سین بتایا ہے قرآن میں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ. آخری وقت میں یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے وقت اپنے چاروں طرف جو ان کی بچے بچیاں پوتے پوتیاں ناتی نواسیاں وہ سب کھڑے تھے، رو رہے ہوں گے، عجیب حال ہوگا. اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی. ایک بات بتاؤ، میں نے تم کو سب کو ایک اللہ سے جوڑ دیا، تمہارے عقیدے درست کر دیے، تمہارا ایمان صحیح کر دیا، تمہیں توحید سکھا دی، تمہیں ایمان سکھا دیا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمہارا عقیدہ کیا رہے گا؟ یہ بتاؤ کہ تم میری دنیا سے جانے کے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ بچوں نے کوئی تکلف سے کام نہیں لیا، فوراً جواب دیا نعبد الہک. آپ نے ہم کو جس خدا سے جوڑا ہے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اسی کے بندے بن کر رہیں گے، اسی کی عبادت کریں گے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. آپ نے اور آپ کے بھی بزرگوں نے، آپ کے باپ دادا نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نے ہمیں جس رب سے جوڑا ہے، ہم وہی رب کے بندے بن کر رہیں گے. آپ کے جانے کے بعد ہم اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے، اسی پر جمے رہیں گے. یہ مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ ہماری آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا، کہ اسی سیریسنس کی وجہ سے یاد رکھنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت یہ ٹاپک چھیڑا. مرتے وقت آدمی ادھر ادھر کی فضول غیر ضروری باتیں نہیں کہتا، جو سب سے زیادہ ضروری بات ہوتی ہے وہی کہتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام بے چین تھے کہ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا حالات آئیں گے، کیسی حکومتیں آئیں گی، کیا پالیسیاں بنیں گی، ایمان کو چھیننے کی کیسی سازشیں ہوں گی، شرک اور کفر کو پھیلانے کی کیسی کوششیں ہوں گی. کہیں میری نسلوں کے قدم اکھڑ نہ جائیں، کہیں میری نسلیں توحید کو چھوڑ کر شرک اور کفر کسی لالچ یا دباؤ کی وجہ سے، کسی پریشر اور خوف کی وجہ سے کہیں شرک اور کفر کو اختیار میں کر لیں. آخری وقت میں انہوں گویا اس یقین کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے تھے، اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے تھے. ان بچوں نے یہ یقین دلا دیا. ہم لوگ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی تربیت اور تعلیم کی وجہ سے ہمیں ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے تھوڑی بہت کہ ہمارے ملک بھارت میں آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، آنے والی بچے بچیاں یہ اسلام اور ایمان پر قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. کیونکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی سب دیکھ رہے ہو کہ بھرپور کوشش ہو رہی ہے اس بات کی کہ مسلمانوں سے ایمان کو چھین لیا جائے، ان کو کافر و مشرک بنا دیا جائے، ان سے توحید چھین لی جائے. لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ جتنی امید تھی یہاں آنے سے پہلے اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے بارے میں، اس سے بہت زیادہ امید لے کر میں یہاں سے واپس جاؤں. میں اس اطمینان اور امید کے ساتھ جاؤں گا کہ سجاد مایوس مت ہو. محمد الرسول اللہ کی امت کی بیٹیاں، اللہ کی چہیتی بندیاں اور اللہ کے محبوب بندے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. اللہ ان کی مدد کرے گا. تمہارے ذریعے سے اس ملک میں توحید قائم رہے گی، ایمان قائم رہے گا، اسلام قائم رہے گا، اور صرف قائم نہیں رہے گا، پھیلے گا. دوسری فیملیز بھی اسلام میں آئیں گی،
وہ لوگ بھی توحید کے قائل ہو جائیں گے جو ابھی تک توحید کو نہیں جانتے اور سمجھتے تھے۔ اللہ کرے کہ ویسٹ بنگال کے ہر کچے پکے گھر کی کم سے کم ایک بچی ایسی تعلیم و تربیت پالے، اور آپ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں جا کر، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں مکتب قائم کرو، مکاتب قائم کرو، جال بچھا دو، ایک بچہ کوئی ایسا نہ رہ جائے، ایک بچی ایسی نہ رہ جائے جس کے دل پر لکھا ہوا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تم لوگوں نے جس طرح قرآن پڑھا، درود شریف پڑھا، دعا مانگی، مناجات مانگی، عربی زبان میں بہت سی چیزوں کو سنایا، اپنی پیاری بنگالی زبان میں تم نے کچھ سنایا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آواز سیدھی مدینے پہنچ رہی ہے۔ سرکار دو عالم، سرور کائنات، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان لگا کر سن رہے ہیں۔ دور بیٹھی ہوئی میری بچیاں کیا کہہ رہی ہیں، دور بیٹھی ہوئی میری بیٹیاں سلام پڑھ رہی ہیں، سلام بھیج رہی ہیں۔ کبھی شک مت کرنا کہ تمہارا درود پہنچ گیا وہاں، کبھی شک مت کرنا کہ انہوں نے پیار بھرا جواب بھی بھیج دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے کان میں حضور کی آواز نہیں آتی، ورنہ ہم دیوانے ہو جائیں۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے اس خوشی کو کہ اگر ہمارے کان میں اللہ کے رسول کی پیاری آواز آ جائے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ تم جب کہہ رہی تھی کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، تو مجھے لگ رہا تھا عائشہ، حضرت عائشہ جواب دے رہی، حضرت خدیجہ جواب دے رہی، حضرت رقیہ اور کلثوم تمہیں اپنے گلے سے لگا رہی ہیں، حضرت زینب تمہاری پیشانیوں کو چوم رہی ہیں، تمہاری پاک جانوں کی دعائیں کر رہی ہیں۔ بہت خوش نصیب ہو تم لوگ، اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بے حد جزائے جنہوں نے ایسا انسٹیٹیوشن قائم کیا، اور اللہ کرے جال بچ جائے ایسے اداروں کا، زبردست نیٹ ورک قائم ہو جائے۔ اور پھر ایک آخری بات یہ بھی کہ میں اس پر بھی بہت ہی کانگریچولیٹ کرتا ہوں، دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کس قدر کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ یہاں کا سلیبس بنایا۔ آپ قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، آپ تجوید بھی پڑھا رہے ہیں، آپ عقائد و مسائل بھی پڑھا رہے ہیں، اور آپ چائلڈ سائیکولوجی بھی پڑھا رہے ہیں، آپ فزیو تھراپی بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کمپیوٹر بھی پڑھا رہے ہیں۔ یہ طریقہ اس دور میں ایسے ہی ایجوکیشنل سسٹم ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں دین ہو، دوسرے ہاتھ میں دنیا ہو۔ دین اور دنیا دو بالکل الگ الگ چیزیں بالکل نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم کو یہ مانگنا سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ ان بوتھ آف دا ورلڈ، ان دونوں دنیاؤں میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، یہاں بھی کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ کرے تم میں سے ایک ایک معلمہ بنی، اللہ کی ولیہ بنو، اللہ کی چہیتی بنو، ڈاکٹرز بنو، پروفیشنلز بنو، بہترین کامیاب ترین بیویاں بنو، بہنیں بنو، بیٹیاں بنو، مائیں بنو۔ اگر تم ٹھیک ہو گئی اور پرفیکٹ ہو گئی تو مسلم معاشرہ بھی پرفیکٹ ہو جائے۔ میرا یعنی میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیسے ایکسپریس کروں اپنی فیلنگ کو۔ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر دروازے پر جاؤں، ایک فقیر تک کی طرح آواز لگاؤں، اور صرف اس گھر کی عورتوں اور لڑکیوں سے بھیک مانگوں کہ خدا کی بندیوں نیک بن جاؤ، پوری امت نیک بن جائے۔ تمہارے ہاتھ میں، یاد رکھنا، مرد وہ کام نہیں کر سکتے جو تم کر سکتے۔ اس بات کو سمجھو اور اپنے مقام کو سمجھو۔ مرد گھر کے باہر کی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، بٹ فیملی مینجمنٹ، فیملی کو چلانا، ایک خوبصورت جنریشن کو ایک گفٹ کے طور پر سوسائٹی کو دینا، ایک اچھے بچوں اور بچیوں کے ایک پریوار کو نرش کر کے اور سوسائٹی کو ایک گفٹ کے طور پر دینا، یہ ماں کا کام۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جتنے بڑے عظیم کارنامے انجام دینے والے اسلامک ہسٹری میں پیدا ہوئے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں
وہ دراصل نتیجہ پروڈکٹ ہیں اپنی ماؤں، اس کی برکت ہے۔ امام بخاری نہ ہوتے اگر ان کی ماں وہ نہ ہوتی جو وہ تھی۔ 6 سال کے تھے امام بخاری، محمد ابن اسماعیل نام کا بچہ 6 سال کا تھا جب ہی لاس his eyesight، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی، بچہ اندھا ہو گیا۔ اب ماں تڑپ گئی، اس نے روزے رکھنے شروع کیے، صدقے نکالنے شروع کی، اور تڑپ کر اللہ سے دعا کرنی شروع کی کہ اللہ آپ جانتے ہیں میرا ارادہ اس بچے کے بارے میں کیا تھا، میں نے نام اس کا محمد کیوں رکھا تھا، میرا ارمان، ارادہ، پروگرام، تمنا یہ تھی کہ یہ بچہ اللہ کے رسول کے حدیثوں کا خادم بنے گا، ابھی اندھا ہو گیا، یہ کیسے پڑھے گا، کیسے علم حاصل کرے گا، اللہ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ کئی دن گزرے تھے، دن رات وہ دعا کرتی رہتی تھی۔ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے ذرا آرام کے لیے لیٹی، فجر کی نماز سے پہلے 15-20 منٹ آرام کرنا یہ بھی سنت ہے، وہ لیٹی تو ان کو خواب میں اللہ کے رسول کی آواز سنائی پڑی، کہا جاؤ اپنے بچے کو جگاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ وہ اندر گئی، بیٹے کو اٹھایا، اور بیٹا ایک دم اس نے آنکھوں کھول کر دیکھا۔ ماں نے کہا بیٹے تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ اس نے امی سے لپٹ کیا، امی میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ ایسی چادر اوڑے ہوئے ہیں، آپ کے ایسے رنگ کے کپڑے ہیں۔ ماں فوراً سجدے میں گر گئی کہ اللہ آپ نے دعا قبول کر لی۔ یہ ہے بچہ جو امام بخاری بنا، ماں کے توفیل بنا، ماں نے بنوایا امام بخاری۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پورے نہ جانے کہاں کے سفر سے گئے، بنگال بھی آئے تھے، وہ پورے ملک میں اور پورے سب کانٹیننٹ میں گئے، ایک سفر، چند مہینے کا ایک سفر، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ 70 لاکھ گنہگار لوگوں نے توبہ کی اور 7 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ایک سفر میں۔ جب واپس گئے تو بہت خوش تھے، سنت کے مطابق وہ پہلے اپنی ماں کے پاس گئے، یہ بھی سنت ہے۔ جب ہم اپنے گھر واپس جائیں، اگر ہماری ماں یا باپ یہ دونوں زندہ ہوں تو اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے سے پہلے ہمیں اپنی ماں کے پاس جانا چاہیے۔ حضرت خواجہ پہلے اپنی ماں کے پاس گئے، سلام کیا، گود میں لیٹ گئے، پیشانی کو چوما، ماں نے غور سے دیکھا، گلے لگایا، کہا کیا بات ہے معین الدین، آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا راز ہے تمہاری خوشی کا؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی بولے اماں اس سفر میں کمال ہو گیا، 70 لاکھ لوگوں نے توبہ کر لی آپ کے بیٹے کے ہاتھ پر، اور 7 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا آپ کے بیٹے کے ہاتھ پر۔ اماں میں خوش نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا، کمال ہو گیا۔ ماں نے غور سے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا اور کہا معین الدین ایک بات یاد رکھنا، یہ کمال تمہارا نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کچھ بھی ہو، وہ تو بیٹے تھے، ماں سے لپٹ گیا کہ ماں واہ بھائی واہ، پھر کس کا کمال ہے؟ اتنا مشکل سفر میں نے کیا، اتنے چیلنجز کو فیس کیا، اتنے خطرے میں نے مول لیے، اتنی محنت کی، اتنی بھوک پیاس برداشت کی، یعنی کہ تمہارا کمال نہیں ہے بیٹا، مانو یہ میرا کمال ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے اماں جھوٹ تو آپ کبھی بولتے ہیں، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کا کمال کیسے ہو گیا، آپ تو گھر بیٹھی نہیں، محنت تو میں نے کی۔ تو ان کی ماں بولی بیٹا ایک بات سن، جب بھی میں تجھے دودھ پلاتی تھی ہر دفعہ وضو کرتی تھی، اور دودھ پلانے سے پہلے میں دعا مانگتی تھی اللہ میرے بیٹے کے سینے میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور اتار دے۔ اب بتا کہ کمال میرا ہے کہ تیرا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ماں کے قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے مان گیا ماں، یہ آپ کا کمال ہے، میرا۔ یہ ہے پوٹینشل تمہارے اندر، یہ ہے صلاحیت تمہارے اندر، اور انشاءاللہ تم سب کے ذریعے سے روشنی پھیلے گی، ایمان کی، ہدایت کی، علم کی، اور تقوی اور پاک دامنی کی۔ بس میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کروں گا، مجھے بھی کہیں اور بھی جانا ہے۔ دل و جان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور تم کو سر تا پا صحابیات کا نمونہ بنائے، اللہ کی نیک بندیوں کا نمونہ بنائے۔ اس پورے ادارے کے اس بلڈنگ اور جو نئی بلڈنگ اور جو کچھ بھی اس کے ذرے ذرے میں
रूहानियत डाल दे, बरकत डाल दे, मकबूलियत डाल दे। जो यहाँ आ जाए चंद मिनट के लिए, वो यहाँ से तकवा और ईमान लेकर जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीअल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اے رب کریم ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے، قبولیت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ اللہ یہ پیاری پیاری بچیاں، ان کی معلمات، ان کے اساتذہ اللہ آپ کے حضور میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ چند بچیاں، چند عورتیں بھی کہیں چلی جاتی ہیں کوئی درخواست یا مطالبہ لے کر، تو لوگ ان کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اگر ہماری دعا قبول ہونے کے لائق نہیں ہے تو اپنے بندوں کے طفیل آج ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ بنا لیجیے۔ اللہ ان سب بچیوں کو، ان کی معلمات کو، یہاں کے اسٹاف کے ایک ایک فرد کو، اللہ انتظام کرنے والوں کو، مدد اور تعاون کرنے والوں کو اپنی ولایت کا نور عطا فرما، قبولیت اور قرب کا درجہ عطا فرما، بیماریوں سے بچا، ذلتوں سے بچا، رسوائیوں سے بچا، گناہوں سے بچا، معذوری محتاجی سے بچا۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنے دامن سے لگائے رکھیے، اپنے قدموں سے لگائے رکھیے۔ اے رب کریم یہ بوڑھا کمزور مسافر بندہ خطا کار و گنہگار ہے، ان بچیوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے۔ اے رب کریم یہ پاک دامن بچیاں، یہ طیبات و طاہرات و عفیفات آپ کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے رب کریم آج بھی عطا فرما، ہم بیکاری ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم سائل اور محتاج ہیں، دنیا بھر کے ظلم سے تنگ آ کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہم کمزور و بے سہارا ہیں۔ اللہ ہماری بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اللہ پیٹ پیٹ کر مارا جا رہا ہے، ایمان و توحید کو چھینا جا رہا ہے۔ اللہ اب حالات کو بدل دیجئے، انقلاب برپا کر دیجئے، انقلاب برپا کر دیجئے، اپنے کلمے کو بلند کر دیجئے، زمین کو انصاف سے بھر دیجئے، غریبوں کی آہ کرا کو سن لیجئے، مظلوموں، کسانوں، مزدوروں، اللہ ان سب کو، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہم سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، بہادری عطا فرما، اور ہمت کے ساتھ سارے حملوں اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک آخری دعا اور کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کا نام لے کر، ایک بار ہمارا نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اہل اللہ اور صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে অন্যের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সদকায়ে জারিয়া অর্জন করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।